Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students, and viewers, Assalamu alaikum. Today we'll be restarting the science of class 8 again. If you remember, we had started the first chapter of science a month back, and I had produced two video lectures on the first chapter titled Ecology. So today we'll be starting where we left off a month back, because in between we started producing video lectures on English of class 8. So the next topic of the first chapter of science, that is ecology, is the ecological interdependence and ecological imbalance. I'll deal with ecological interdependence first. So, what do you understand by the word interdependence? Interdependence means when you depend on one another for various things. Like you live in a community, in a society, and you depend on the owner of the grocery shop, because if he does not open the grocery shop, you will not be able to purchase the groceries. You depend on the tailor in your street or in your town or village, because if he is not there, you will not be able to get your clothes sewn. Similarly, they depend upon you, because if you were not there, they would not be able to earn for their children. So interdependence is always there, and the communities and societies only thrive through interdependence. Similar is the case when we study ecology and ecosystem. Now, if you have ever seen jigsaw puzzle, the pieces of jigsaw, you combine the pieces of jigsaw to make a certain shape. And if you pull out one of them, the whole picture changes. And if you try to add or thrust one piece into a shape, it collapses. So similar is the case of an ecosystem. Now, let me again explain the meaning of ecology and ecosystem so that I can and make you understand the topic precisely and comprehensively. Ecology, we have already studied that ecology is the study of the interaction between the living things and the interaction between living things and non-living things. That is ecology. That interaction is basically interdependence. The living things depend on each other, and they also depend on non-living things. Like in an ecosystem, say in a forest, the plants depend on soil, because if soil is not there, the plants cannot grow. Now, plants are living things and soil is a non-living thing. Plants depend on the water, which is a non-living thing, because if water is not there, plants cannot grow. Plants depend on so many other non-living things like light, which is very important. If light is not there, plants cannot do photosynthesis, they cannot make their food. And they depend on air, because if carbon dioxide is not there in the air, they cannot do photosynthesis again. So there is an interaction between living things and non-living things. And if the plants are not there, the herbivores
cannot survive because they have nothing. If they have nothing to eat, they will die. They will vanish, disappear. And if herbivores are not there, I mean, if zebras, rabbits, frogs, if they are not there, the carnivores, the lions, the wolves, the leopards, they cannot survive because they will not have the rabbits and deer and zebras to eat. So the entire ecosystem has these components, living things and non-living things, which interact with each other to make that ecosystem survive. Now, uh, this ecosystem is basically a neighborhood. If you understand what is a neighborhood کیا ہے؟ neighborhood ایک محلہ ہے یا it's a village or it could be a city. ٹھیک ہے، جس میں people live, they work, they interact with each other. تو ایکو سسٹم جو ہے وہ بھی ایک نیبرہڈ ہی ہے. ٹھیک ہے، where living things like plants, animals, bugs، یہ جو small insects ہوتے ہیں، and non-living things, water, sunlight, air, soil, all live together and depend on each other. یہ ایک ایکو سسٹم کیا ہے؟ بس اتنا آسان چیز ہے کہ یہ ایک نیبرہڈ ہے، ایک محلہ ہے ان لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز کا، جہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس نیبرہڈ کو جس میں یہ سارے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتے ہیں، وہ کس طرح کا بھی ریلیشن شپ ہو، دیٹ پلیس از کالڈ ایکو سسٹم. وہ ایکو سسٹم بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ لائک one ocean can be one ecosystem, یا a rotting log in your backyard، آپ کے گھر کے بیک یارڈ میں یا اس میں یارڈ میں کوئی ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے اور وہ ڈیکے ہو رہی ہے، تو وہ بھی ایک پورا ایکو سسٹم ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت سارے بیکٹیریا، ورمز، فنگس وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں ووڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کو ڈیکے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ایکو سسٹم ہے. تو ایکو سسٹم بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ وہاں پہ لیونگ تھنگس اور نان لیونگ تھنگس جو ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، اب اس کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ ایکو سسٹم سمجھے کہ ایک ڈرامہ ہے. ڈرامہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ اپنے اسکول کے ہال میں کیسے کرتے ہیں ڈرامہ کو؟ جب بچے فنکشن کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ ایک سٹیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سٹیج کے اوپر پھر وہ بچے جو ہیں وہ ایکٹرز ایکٹنگ کرتے ہیں جا کے. تو اب سٹیج جو ہے اس کو میں کہتا ہوں ایکو سسٹم میں، سٹیج میں کہتا ہوں نان لیونگ تھنگس کو، جیسے دا سن، رین، ٹمپریچر، راکس، ڈرٹ، ایئر، ٹھیک ہے، سوائل، یہ سب جو ہیں یہ نان لیونگ تھنگس ہیں. تو یہ ایک سیٹنگ ہے، یہ ایک سٹیج ہے ویئر ایوری تھنگ ہیپنس، جہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایکٹرز اس سٹیج کے اوپر جا کے، یعنی کون سے سٹیج کے اوپر؟ جہاں پہ سورج ہے، جہاں پہ بارش ہے، جہاں پہ ہوا ہے، جہاں پہ سوائل ہے، جہاں پہ ٹمپریچر ہے، جہاں پہ لائٹ ہے، جہاں پہ ڈرٹ ہے، راکس ہیں، یہ نان لیونگ تھنگ ساری وہاں پہ. تو وہ یہ نان لیونگ تھنگ ساری جو ہے یہ ایک سٹیج ہے، یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سوائل اگر نہ ہو تو اس کے اوپر، اس کے بغیر، اور یہ واٹر اگر نہ ہو تو اس کے بغیر ایکو سسٹم کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور پھر جو دوسری چیز اس میں ہے وہ ایکٹرز ہیں. وہ ایکٹرز کیا ہیں؟ لیونگ سٹف جو ہے وہ ایکٹرز ہیں. ٹھیک، اس میں آل دا پلانٹس، اینیملز، فنجائی اینڈ جرمز، بیکٹیریا، شیکٹیریا، سب کچھ وہ اس سٹیج پہ رہتے ہیں، یعنی سوائل پہ، جہاں پہ واٹر ہے، سوائل ہے، لائٹ ہے، ٹمپریچر ہے، وہاں پہ یہ پلانٹس، اینیملز، فنجائی، بیکٹیریا، ایلجی، جرمز، ورمز، برڈز، ایوری بڈی
تو وہ وہاں پہ رہتے ہیں ہیومن بینگس، ٹھیک ہے، وہ اسٹیج پہ رہتے ہیں. تو یہ ہے ایکو سسٹم. اچھا، اس میں دا کی رول، جو سب سے اہم رول ہے وہ یہ ہے، دے کین ناٹ بی سیپریٹڈ. یعنی سٹیج اور ایکٹرز، ان کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے، اگر علیحدہ کر دیں گے تو ڈرامہ نہیں ہوگا. ایکو سسٹم جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا، وہ تھرائیو نہیں کر سکتا، وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. دیٹ ول کولیپس. ان کو اگر آپ نے سیپریٹ کر تو ان کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک، کیوں؟ دا سن گیوز انرجی ٹو دی گراس. آپ کو پتا ہے یہ جو گراس، گھاس جس کو میں کہتا ہوں، اس کا مطلب صرف گھاس نہیں، اس کا مطلب پلانٹس. جب وہ گھاس ہے، وہ پلانٹس ہیں، بڑے پلانٹس ہیں یا چھوٹے پلانٹس ہیں، ٹریز ہیں یا پلانٹس ہیں، سن کی لائٹ سے وہ فوٹوسنتھسس کرتے ہیں اور فوڈ بناتے ہیں. آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر دا گراس گروز بیکاز آف دا رین اینڈ سوائل. اب وہ گراس جو ہے اس کو لائٹ بھی چاہیے سن سے، سائل بھی چاہیے جس کے اندر اس نے فکس کرنی ہے اپنی روٹس، اور جہاں سے اس نے نیوٹرینٹس اور واٹر ایبزارب کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو رین بھی چاہیے تاکہ سائل میں جائے رین، سیپ ہو اندر واٹر. ٹھیک ہے. اب جو دا ڈیئر ایٹس دا گراس، اب اس ایکو سسٹم میں ایک ہرن ہے، وہ اس گراس کو کھاتا ہے. اب انٹریکشن دیکھیں آپ، انٹر ڈیپینڈنس بتا رہا ہوں کہ گراس کس کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، یعنی پلانٹس کس کس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں سن لائٹ پر، واٹر پر، ایئر پر. ایئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے تو فوٹوسنتھسس ہوتی ہے. سائل پر، ٹھیک ہے، لائٹ پر، ٹمپریچر پر. اگر ٹمپریچر -ڈگری ہو جائے تو پودے مر جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر فوگ رہے، لائٹ نہ آئے، دھند رہے ہر وقت، لائٹ نہ پڑے، فوٹوسنتھسس نہیں ہوگی، پلانٹس ول ڈائی. تو یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں پلانٹس یا گراس جس کو میں کہتا ہوں، وہ کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ بہت ساری چیزوں پہ. ٹھیک ہے. اور گراس پہ کون ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ پلانٹس پہ کون ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ ڈیئر، ہرن. میں ایک مثال لیتا ہوں، آپ کی گوٹس ہیں، ڈیئر ہے، جراف ہے، زیبرا ہے، یہ سارے پلانٹس ہی کھاتے ہیں نا. یہ آپ کے کیملز ہیں اور دوسرے وائلڈ اینیمل جتنے جنگل میں ہوتے ہیں بے شمار، وہ پودے کھانے والے جو جانوروں کو نہیں کھاتے، وہ سارے وہاں پہ ہیں. وہ اس گراس پہ، اس پلانٹ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جو پلانٹس ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نان لیونگ فیکٹرز کے اوپر، جو میں نے کاؤنٹ کی. ٹھیک ہے. اچھا، تو جو ڈیئر ہے اس پہ کون ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ وولف، بھیڑیا. ایٹس دا ڈیئر، یا لائن یا بھیڑیا. ٹھیک ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب دیکھیں انٹر ڈیپینڈنس کس طریقے سے جا رہی ہے. وین دا وولف ڈائز، اب وولف جب مر جاتا ہے تو اس پہ کون ڈیپینڈ کرتا ہے؟ وولف کے اوپر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیکٹیریا، فنجائی اور ورمز، جو اس کو ڈیکے کرتے ہیں، ڈسنٹیگریٹ کرتے ہیں، ڈیکمپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کو راٹ کرتے ہیں. اس کو راٹنگ سمجھتے ہیں نا، ڈیکمپوزیشن یا ڈیکیئنگ یا راٹنگ ایک ہی بدل ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب وہ اس کو ڈیکے کرتے ہیں تو اس کی باڈی کے اندر جتنے نیوٹرینٹس ہیں وہ واپس سائل میں جاتے ہیں. تو وہی نیوٹرینٹس سائل میں ایبزارب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی گراس جو ہے، وہی پلانٹس جو ہیں، وہ نیوٹرینٹس واٹر کے ساتھ ہی ان کی روٹس ان کو ایبزارب کر لیتی ہیں، جو کہ پلانٹس کو چاہیے ہوتے ہیں. یعنی نیوٹرینٹس واپس چلے گئے سوائل کے اندر. ٹھیک ہے جی، دوبارہ گراس کو فیڈ کرنے کے لیے. تو یہ ایک سائیکل ہے. ٹھیک ہے، ایکو سسٹم ہے. سو این ایکو سسٹم از اے ٹو وے اسٹریٹ. ایک ٹو وے اسٹریٹ ہے. ٹھیک ہے نا، ٹو وے ہوتے ہیں نا، ایک جانے والا راستہ، ایک آنے والا راستہ. دی لیونگ تھنگس چینج دا نان لیونگ تھنگس. لیونگ تھنگس جو ہے وہ نان لیونگ تھنگس کو چینج کر دیتی ہیں. بھائی وہ کہتے بھائی پلانٹس لیونگ تھنگس ہے نا. اگر بہت زیادہ پلانٹس ہوں گے تو بہت زیادہ شیڈ ہوگا تو وہ ایئر جو ہے اس کو کول کر دیں گے نا. تو ایئر نان لیونگ تھنگ ہے نا. تو ایئر اس کا مطلب ڈیپینڈ کر رہی ہے نا پلانٹس کے اوپر ٹھنڈا ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو لیونگ تھنگز ہیں وہ نان لیونگ تھنگس کو انفلوئنس کرتی ہیں، چینج کرتی ہیں. اور جو نان لیونگ
تھنگز ہیں وہ لیونگ تھنگز کو چینج کرتی ہیں. کیسے؟ نان لیونگ تھنگز وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ جیسے رین میکس دا پلانٹس گرو. اب رین جو ہے نان لیونگ تھنگ ہے، وہ اس کی وجہ سے پلانٹس اگتے ہیں، وہ ان کو چینج کرتی ہیں. تو یہ انٹر ڈیپینڈنس ہے، یہ انٹر ایکشن ہے ان کے درمیان. ٹھیک ہے. اچھا، ان ون سینٹینس میں آپ کو بتا دوں ایکو سسٹم. این ایکو سسٹم از اے کمیونٹی. ایک کمیونٹی ہے، ایک معاشرہ ہے، اب آبادی ہے آف ڈفرنٹ لیونگ تھنگس پلس دیئر فزیکل انوائرمنٹ. جب میں فزیکل انوائرمنٹ کہتا ہوں تو وہی جو نان لیونگ تھنگس ساری، سوائل، واٹر، نیوٹرینٹس جو سائل کے اندر ہیں، ایئر، لائٹ، ٹمپریچر، ہیومیڈیٹی، ڈسٹ، راکس، یہ ساری نان لیونگ تھنگز ہیں. یہ فزیکل انوائرمنٹ ہے. تو ایکو سسٹم جو ہے لیونگ تھنگز پلس دیئر فزیکل انوائرمنٹ، یہ ایکو سسٹم ہے. یہ آل ورکنگ ٹوگیدر لائک اے جوائنٹ سیلف رننگ مشین. یہ سب مل کے کام کرتے ہیں جس طرح ایک خودکار مشین خود بخود چلتی ہے، یہ ایکو سسٹم بھی خود بخود چل رہا ہوتا ہے. اٹ کین بی ایز ہیوج ایز این انٹائر اوشن. یہ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے ایکو سسٹم کہ جتنا ایک اوشن، پیسفک، اٹلانٹک، انڈین اوشن، کوئی بھی. اور ایز ٹائنی ایز اے راٹنگ لاگ ان یور بیک یارڈ. کہ ایک گلا سڑا لاگ، لکڑی کا ایک بڑا ٹکڑا آپ کے بیک یارڈ میں، آپ کے سین میں پڑا ہو، وہ بھی ایک ایکو سسٹم ہے. اس کے اوپر بھی بے شمار کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی بہت ساری چیزیں ایک دوسرے پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. کیوں کہ وہاں پہ بھی لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز میں انٹریکشن ہو رہی ہے. لاگ جو ہے، جو کہ اب آپ نے کاٹ دیا ہے، سوکھ گیا، وہاں پہ پڑا ہے لکڑی کا لاگ، وہ نان لیونگ تھنگ ہے. اس کے اوپر جو جرمز، جو بیکٹیریا اور فنگس اس کو ڈیکمپوز کر رہے ہیں، وہ لیونگ تھنگس. تو لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز میں انٹریکشن ہو رہی ہے. اور ٹمپریچر بھی چاہیے. اگر ٹمپریچر نہیں ہوگا تو بیکٹیریا اور فنگس اس کو ڈیکمپوز نہیں کر سکتے. لائٹ بھی چاہیے اس کے لیے. ٹھیک ہے. پھر سوائل نان لیونگ تھنگ ہے، جس کے اندر وہ نیوٹرینٹس جو لاگ کے اندر تھے، جب انہوں نے ڈیکمپوز اس کو کیا تو وہ نیوٹرینٹس جو تھے وہ سائل کے اندر چلے گئے. تو یہ انٹریکشن ایک ہو رہی ہے وہاں بھی، وہ بھی ایک ایکو سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم آپ کا جو مین لیکچر ہے ایکولوجیکل انٹر ڈیپینڈنس. ایکولوجیکل انٹر ڈیپینڈنس یہ آپ کی بک کا ایک ہیڈنگ ہے. اس کو میں ابھی پہلے لیکچر میں کور کروں گا. میں سارے آپ کو رولز بتاتا ہوں. دا رولز آف نیبرہڈ. نیبرہڈ کیا میں نے بتایا ہے، یاد رکھنا. ایک ایسا ایک محلہ ہے جس میں لوگ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے. اگر درزی نہیں ہوگا، گروسری والا نہیں ہوگا، وہاں پہ بیکری والا نہیں ہوگا، اور دوسرے فارمر نہیں ہوگا گندم اگانے والا، تو وہ نیبرہڈ کولیپس کر جائے. اسی طرح ایکو سسٹم جو ہے وہ ایک نیبرہڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو انٹر ڈیپینڈنس ابھی ہم نے اوپر دیکھی، کہ میں ذرا ریورس آرڈر میں چلتا ہوں. جو سائل ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کس کے اوپر؟ نیوٹرینٹس کے اوپر. وہ کون سے نیوٹرینٹس ہیں؟ وہ جو اینیملز ڈیڈ ہو جاتے ہیں یا پلانٹس ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ان کی جب ڈیکمپوزیشن بیکٹیریا، فنگس اور ورمز کرتے ہیں تو ان میں سے نیوٹرینٹس نکلتے ہیں، تو وہ سوائل کے اندر جاتے ہیں. تو سوائل اس ڈیڈ اینیمل اور ڈیڈ پلانٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے فار نیوٹرینٹس. اور وہ جو ڈیڈ اینیمل اور ڈیڈ پلانٹس ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈیکمپوز کروانے کے لیے بیکٹیریا کے اوپر اور فنگس کے اوپر، یا بیکٹیریا اور فنگس ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر زندہ رہنے کے لیے، ڈیڈ اینیمل اور ڈیڈ پلانٹ کے.
ٹھیک ہے. اور وہ جو ڈیڈ اینیمل ہے جب وہ ڈیڈ نہیں تھا تو وہ ڈپینڈ کر رہا تھا, فرض کریں وہ ڈیڈ اینیمل جو تھا وہ لائن تھا یا ایگل تھا یا وولف تھا, وہ ڈپینڈ کر رہا تھا کسی ایسے اینیمل کے اوپر جو کہ پلانٹس کو کھاتا ہے, لائک ڈیئر ہے, جراف ہے, زیبرا ہے, اور جنگل میں بے شمار ریبٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر وہ ڈپینڈ کر رہا تھا. اور جو ریبٹ تھا وہ جو ڈیئر تھا یا ریبٹ تھا وہ گراس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا تھا. اور گراس کس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا تھا؟ سائل کے اوپر, واٹر کے اوپر, سائل کے اندر جو منرلز ہیں, نیوٹرینٹس ہیں, ان کے اوپر, لائٹ کے اوپر, ٹمپریچر کے اوپر, سن کے اوپر, ڈسٹ کے اوپر, ایئر کے اوپر, یہ ان چیزوں پہ وہ ڈپینڈ کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ انٹر ڈپینڈنس ہو گئی نا, جو آپ نے یہ لکھا ہے ٹاپک, ایکولوجیکل انٹر ڈپینڈنس. انٹر ڈپینڈنس انگریزی زبان کا لفظ ہے, بڑی سمپل بات ہے کہ ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرنا, انٹر ڈپینڈنس, ٹھیک ہے, ایک دوسرے پر انحصار کرنا. اچھا جی, تھنک آف این ایکو سسٹم ایز اے بزی نیبرہڈ, ایوری ریزیڈنٹ ہیز اے جاب. اب اس نیبرہڈ میں ہر ریزیڈنٹ جو ہے, جو رہائشی ہے, اس کا ایک کام ہے. دیٹ افیکٹس دی ادرس, جو دوسروں کو افیکٹ کرتا ہے, اس کا جاب. یس, افیکٹ کرتا ہے نا. یہ جو میں نے آپ کو اپنے معاشرے کی بات بتائی ہے کہ جو فارمر ہے اگر وہ گندم نہیں اگائے گا تو باقی لوگوں کو افیکٹ کرے گا نا, باقی لوگ افیکٹ ہوں گے نا. اور فارمر خود اگر باقی لوگ اس سے گندم نہیں خریدیں گے تو افیکٹ ہوگا نا. تو انٹر ڈپینڈنس اس طریقے سے ہر ایک اپنا جاب ہے. فارمر کا جاب ہے گندم اگانا, اور جو ٹریڈر ہے, جو تاجر ہے, اس کا کام ہے اس سے خریدنا, اور ٹریڈر سے گندم خریدنا کام ہے فلور ملز والے کا, اس کا آٹا بنانا, اور پھر آگے جو ہول سیلرز آٹا بیچتے ہیں وہ اس سے آٹا خریدیں گے, پھر چھوٹی دکان والا خریدے گا, پھر وہ آگے لوگوں کو بیچے گا, تو لوگ اس سے اپنی چپاتی پکائیں گے اور کھائیں گے. تو یہ ہر کسی کا اپنا اپنا جاب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایکو سسٹم ہے اس میں بھی ہر کسی کا اپنا اپنا جاب ہے. ٹھیک ہے, دیٹ افیکٹس دی ادر, جو دوسرے کو افیکٹ کرتا ہے. دیز جابس فال انٹو اے فیو بیسک کیٹیگریز. یہ بیسک کیٹیگریز ہیں 3 ایکو سسٹم میں. یہ ہماری طرح کے جاب نہیں ہیں, وہ ان کے اپنے جاب ہیں. ٹھیک ہے, یہ بیسک کیٹیگریز جو جابس کی ہیں, سب سے پہلی ہے پریڈیشن. یہ لفظ ہوتا ہے پریڈیٹ, PREDATE, پریڈیٹ, شکار کرنا. پریڈیٹر ایسا اینیمل جو کسی دوسرے اینیمل کا شکار کرے, ایسی لیونگ تھنگ جو دوسری لیونگ تھنگ کا شکار کرے, اس کو پریڈیٹر کہتے ہیں. مثلا لائن ایک پریڈیٹر ہے, وولف ایک پریڈیٹر ہے, ایون آپ کا یہ جو بیئر ہے, ریچ, وہ بھی پریڈیٹر ہے. لیپرڈ پریڈیٹر ہے. فاکس پریڈیٹر ہے, ریبٹ کا شکار کرتی ہے. تو پریڈیٹر وہ ہے جو شکار کرتا ہے, اور جس کا شکار کرتا ہے وہ پرے ہے, PREY, پرے. ایک ہوتا ہے PRAY, پرے, وہ ہوتا ہے دعا مانگنا یا نماز پڑھنا. ٹھیک ہے, یہ ہے PREY, پرے, شکار. یعنی ریبٹ جو ہے وہ پرے ہے, وہ شکار ہے, اس کا شکار کیا. ڈیئر, ہرن جو ہے, اس کا وولف یا لیپرڈ یا جو وائلڈ ڈاگز ہیں, جنگلی کتے, جو جنگلوں میں رہتے ہیں, وہ بھی پریڈیٹرز ہیں, وہ کرتے ہیں شکار. تو پرے, ڈیئر, جراف, یہ اپنا زیبرا اور ریبٹ, یہ سارے پرے ہیں. اور لائن, لیپرڈ, وولف, بیئر, یہ سارے پریڈیٹرز ہیں. اچھا, ایک ڈیفینیشن کے مطابق جو ڈیر ہے اور جو یہ آپ کا جراف یا
زیبرا یا ریبٹ یہ جو پودے کھاتے ہیں، یہ بھی ایک، ویسے تو یہ کنزیومرز ہیں، ٹھیک ہے نا، پودے کھاتے ہیں، ہربی وورز ہیں، مگر ایک طرح سے یہ بھی پریڈیٹر ہیں. کیوں؟ یہ پودے کو شکار کرتے ہیں، پودے کا شکار کرتے ہیں، پودے کو کھاتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے پریڈیٹر ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق. بٹ جنرلی ہم ان کو پریڈیٹر نہیں کہتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے پریڈیشن. دی ہنٹر اینڈ دا ہنٹڈ. پریڈیشن میں کون آتا ہے؟ ایک ہنٹر، شکار کرنے والا، شکاری، صیاد، اینڈ دا ہنٹڈ، اور شکار، صید، جس کا شکار کیا جائے. تو یہ پریڈیشن میں دو یہ آ گئے. واٹ اٹ از، یہ پریڈیشن کیا ہے ذرا سمجھیں آپ. ون اینیمل، دا پریڈیٹر، ہنٹس، کلز اینڈ ایٹس another animal بریکٹ دا پرے. پرے شکار کو کہتے ہیں. تو پریڈیٹر جو ہے وہ پرے کو ہنٹ کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، شکار کرتا ہے، اس کو کل کرتا ہے اور اس کو ایٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے پریڈیشن. پریڈیشن کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ پریڈیٹر پرے کو ہنٹ کر کے، کل کر کے، پھر ایٹ کرتا ہے، کھاتا ہے. اچھا، سمپل ایگزامپل، a lion eats a zebra. شیر جو ہے وہ زیبرا کا شکار کرتا ہے اور پھر اس کو کل کر کے اس کو کھا جاتا ہے. A frog eats a fly. آپ نے دیکھا ہوگا فراگ، وہ it sticks its tongue out، زبان باہر نکالتا ہے، باہر کیڑے مکوڑے، مکھیاں شکیاں جو بیٹھی ہوتی ہیں ان کو اندر لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پریڈیٹر ہے فراگ اس حساب سے. اچھا جی، وائی اٹ میٹرز، اس کی کیا اہمیت ہے پریڈیشن کی؟ یہ کیا انٹر ڈیپینڈنس ہوئی بھائی کہ کچھ جانور دوسرے جانوروں کو مار رہے ہیں، اور اگر یہ وہ نہ ماریں گے تو ایکو سسٹم ختم ہو جائے گا. یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ جانور دوسرے جانوروں کو نہیں ماریں گے، نہیں کھائیں گے، تو ایکو سسٹم کولیپس ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، بیرن. ٹھیک ہے، کیسے؟ دیکھیں، بیلنس ڈسٹرب ہوگا، توازن ختم ہوگا. اس کی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیں، پریڈیٹرز کیپ پرے نمبرز ان چیک. پریڈیٹرز جو ہیں وہ جو جن کا شکار کرتے ہیں ان کی تعداد کو کنٹرول رکھتے ہیں. یعنی اگر وہ لائنز اور وولفز جو ہیں وہ ڈیئر، ہرن کا شکار نہیں کریں گے تو ہرن اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ وہ سارے پودے اور سارا گھاس کھا جائیں گے، زمین بیرن ہو جائے گی، بنجر ہو جائے گی، کمپٹیشن بڑھ جائے گا، اور جو جانور پودے کھاتے ہیں ان میں اور ڈیئر میں کمپٹیشن بڑھ جائے گا وہاں پہ پودے کھانے کا، اور وہ زمین ڈیزرٹ ہو جائے گی، بنجر ہو جائے گی، ایکو سسٹم کولیپس کر جائے گا. اس لیے وہ ڈیئر جو ہیں ان کی تعداد، ان کا نمبر جو ہے اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ شیر ان کا شکار کرے، وولف ان کا شکار کرے. ٹھیک ہے، if lions did not eat zebras, the zebras would eat all the grass, and then everyone including zebras would starve. بھوک سے مر جائیں گے وہ، زیبرا سب مر جائیں گے، پھر وہ خود بھی مر جائیں گے. ٹھیک ہے، اٹ از نیچرز وے آف پاپولیشن کنٹرول. یہ منصوبہ بندی ہے، خاندانی منصوبہ بندی جو آپ کرتے ہیں، یہ قدرت جو ہے اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے پاپولیشن کو اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یاد رکھنا کہ پریڈیشن جو ہے انٹر ڈیپینڈنس کا سب سے پہلا اور بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. اگر پریڈیشن نہیں ہوگی، اگر لائنز باقی جانوروں کو نہیں کھائیں گے تو وہ اتنی تعداد میں ہو جائیں گے کہ پودے ختم، اور وہ خود بھی بھوک سے مر جائیں گے، اور زمین بیرن ہو جائے گی، اور انسان جو ان پودوں کو کھاتا ہے اور ان جانوروں کو کھاتا ہے جو پودے کھاتے ہیں، ان کا شکار کر کے انسان بھی ختم ہو جائے گا. تو ایکو سسٹم ختم، تو ارتھ کے اوپر ہر چیز ختم. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے جی کمپٹیشن، دا رائیولز. جی، ایک دوسرے کے جو ایک ہی چیز کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بھی وہی چیز چاہیے، مجھے بھی وہی چیز چاہیے.
تو سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. اگر آپ پاورفل ہیں تو آپ لے جائیں گے, اگر میں پاورفل ہوں تو میں لے جاؤں گا, کیونکہ ریسورسز تو لمیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, پودے تھوڑے ہیں, جانور زیادہ ہیں, کمپٹیشن بن گیا. آپ نے بھی وہی کھانے ہیں, دوسرے جانوروں نے بھی وہی کھانے ہیں, کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. تو ظاہر ہے اب بچے گا وہی جو طاقتور ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کمپٹیشن کا ہونا. اگر کمپٹیشن نہیں ہوگا تو اتنے زیادہ جانور ہو جائیں کہ پھر وہ ایکو سسٹم کا بیلنس اتنا ڈسٹرب ہو جائے گا کہ ایک سپیشی اتنی بڑھ جائے گی کہ جو پریڈیٹرز ہیں وہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہو گئے, وہ بہت زیادہ, اور اب وہ تمام پلانٹس کو کھا رہے ہیں. تو اب جب وہ ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوگا تو یہاں پہ وہ تھیوری آتی ہے, لیمارکین اور ڈاروینین تھیوری, کہ سروائیول آف دا فٹسٹ. جو فٹ ہوگا وہی سروائیو کرے گا, سب سے زیادہ فٹ ہوگا وہی سروائیو کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کمپٹیشن کیا ہے؟ واٹ اٹ از when two or more living things fight for the same limited resource. میں نے بتا دیا آپ کو, ریسورس محدود ہے, وسائل محدود ہیں, اس کو استعمال کرنے والے زیادہ ہیں, تو کمپٹیشن ہو گیا نا, مقابلہ ہو گیا. سمپل ایگزامپل, two different bird species fighting over the same type of berry. دیکھیں, دو مختلف سپیشیز ہیں برڈز کی اقسام ہیں دو مختلف, مگر وہ دونوں کی خوراک جو ہے وہ ایک ہی طرح کی بیری ہے. بیری آپ سمجھتے ہیں نا, یہ جو چھوٹے گول فروٹ جتنے بھی ہوتے ہیں, ایون آپ کے جو بیر ہوتے ہیں جس کو آپ بیر کہتے ہیں, وہ بھی بیری ہے. جو جامن ہے یہ بھی بیری ہے. اور آپ کے جنگل میں یا آپ نادر ایریے میں جائیں تو بے شمار بیریز کی ٹائپس ہیں. تو وہ ساری بیریز ہیں, برڈز بہت زیادہ کھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے جامن اور بیر شیر یہاں پہ ان کے اوپر آ کے برڈز بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو کھا رہے ہوتے ہیں. اور اگر سیم بیری اس برڈز کی سپیشیز کو بھی پسند ہے اور دوسری ایک سپیشی ہے برڈز کی اس کو بھی وہی پسند ہے, تو کمپٹیشن بن گیا ان کا آپس میں. تو وہ اب پھر سروائیول آف دا فٹسٹ, جو ان میں فٹ ہوگا وہ سروائیو کا. آر ٹو ٹریز کمپیٹنگ فار سن لائٹ ان اے کراؤڈڈ فارسٹ. ایک بہت گھنا جنگل ہے, اس میں دو درخت ہیں, وہ اتنے ساتھ ساتھ ہیں کہ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب وہ جگہ اتنی کم ہے, لائٹ دونوں کو چاہیے. ایک اس میں جو زیادہ پاورفل ہے گروتھ میں, وہ سروائیو کر جائے گا, دوسرا مر جائے گا, اس کو وہ دبا دے گا, وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو سروائیول آف دا فٹسٹ. تو کمپٹیشن میں یہ کمپٹیشن بڑا ضروری ہے, ادروائز یہ ایکو سسٹم کا بیلنس خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وائی اٹ میٹرز, کمپٹیشن ڈرائیوز سروائیول آف دا فٹسٹ. جو میں نے کہا تھا کہ کمپٹیشن کی وجہ سے, کمپٹیشن رزلٹ بنتا ہے سروائیول آف دا فٹسٹ کا. دا بیٹر اڈیپٹڈ اسپیشیز سروائیو. جو بہتر اپنے آپ کو اسپیشیز اڈیپٹ کر لیتی ہیں وہ سروائیو کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, وچ کیپس دی ایکو سسٹم اسٹرانگ. اس سے ایکو سسٹم اسٹرانگ رہتا ہے کہ پاورفل اسپیشیز ایکو سسٹم میں موجود رہتی ہیں اور جو کمزور اسپیشیز ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں. کمپٹیشن کین ہیپن ود ان دا سیم اسپیشیز. سیم اسپیشیز میں بھی کمپٹیشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, فار ڈفرینٹ ریزنس, بٹوین ڈفرینٹ اسپیشیز بھی ہو سکتا ہے اور بٹوین سیم اسپیشیز بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تیسرا کمپوننٹ انٹر ڈیپینڈنس, ایکولوجیکل انٹر ڈیپینڈنس. دو ہم نے ڈسکس کیے, ایک پریڈیشن, ایک کمپٹیشن.
اور تیسرا ہے سمبیوسس، پی سی ایس، پی پریڈیشن، سی کمپٹیشن اور ایس سمبیوسس. یہ آپ اس سے اگر یاد رکھ لیں پی سی ایس سے تو آپ کو بھولے گا نہیں. پی فار پریڈیشن، سی فار کمپٹیشن اینڈ ایس فار سمبیوسس. سمبیوسس کیا ہے؟ لیونگ ٹوگیدر، مل جل کر رہنا. میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا، تم مجھے نقصان نہیں پہنچاتا. میں تمہیں فائدہ دیتا ہوں، آپ مجھے فائدہ دیں، یا میں تمہیں فائدہ دیتا ہوں، آپ مجھے نقصان نہ پہنچائیں. بے شک فائدہ نہ دیں، آپ مجھے نقصان نہ پہنچائیں. اور میں اگر آپ سے فائدہ لیتا ہوں تو میں آپ کو نقصان نہ پہنچاؤں. تو یہ سمبیوسس ہے. اس کی قسمیں ہیں سمبیوسس کی. ایک تو یہ ہے نا کہ میں آپ کا فائدہ کرتا ہوں، آپ میرا فائدہ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوگی. ایک یہ ہے کہ میں آپ کا فائدہ کرتا ہوں مگر آپ میرا کوئی فائدہ نہیں کرتے، بٹ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ میں آپ کو نقصان بھی پہنچاتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ میرا ایسا ریلیشن شپ ہے کہ میں آپ کو نقصان پہنچاتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. سمبیوسس مینز لیونگ ٹوگیدر، اکٹھے رہنا. اٹ از اے کلوز لانگ ٹرم ریلیشن شپ بٹوین ٹو ڈفرنٹ اسپیشیز. دو مختلف اسپیشیز کا درمیان. اب ایک اسپیشی نہیں ہے، دو مختلف اقسام ہے زندہ چیزوں. درخت ہیں، فرض کریں کہ ایک بیل ہے، وہ ایک درخت کے اوپر چڑھتی ہے اور وہ اس درخت کے سہارے سے اس کے اوپر رہتی ہے. اس کو نقصان نہیں فرض کریں پہنچاتی، نہ اس کی زیادہ لائٹ روکتی ہے اور نہ اس میں سے کوئی زیادہ خوراک لیتی ہے، وہ زمین سے خوراک لیتی ہے. تو پھر تو سمبیوسس ہے. اگر وہ کسکوٹا ہے جس کو آکاش بیل کہتے ہیں، اس کی تو جڑیں زمین میں ہے ہی نہیں، وہ تو درخت کے اوپر آپ اس کو پھینک دیں، وہ جو یلو کلر کی ہوتی ہے وہ تو اس کے اندر سے جڑیں نکلتی ہیں، تو درخت کے تنوں میں، اس کی برانچز میں، اس کے پتوں میں وہ جڑیں فکس ہو جاتی ہیں، وہاں سے خوراک لیتی ہے. وہ تو درخت جو ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہ دس از ناٹ سمبیوسس، یہ کچھ اور ہے، آگے جا کے بتاتا ہوں. تو سمبیوسس مینز لیونگ ٹوگیدر. اٹ از اے کلوز لانگ ٹرم ریلیشن شپ between two different species. There are three main types. یہ سمبیوسس کی 3 ٹائپس ہیں مین. ٹھیک ہے. سب سے پہلی میوچوالزم، اس کو کہتے ہیں ون ون سچویشن. ون ون سچویشن، آپ بھی جیت گیا، میں بھی جیت گیا، یعنی میں نے آپ کو فیور کیا، آپ نے مجھے فیور کیا. دس از کالڈ ون ون سچویشن. ٹھیک ہے. بوتھ پارٹنرز بینیفٹ. دونوں پارٹنر جو ہیں، دونوں اسپیشیز جو ہیں، وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگزامپل کیا ہے؟ A bee drinks nectar from a flower. ایک شہد کی مکھی پھول سے رس چوستی ہے. نیکٹر وہ ہوتا ہے جو فلاور کے اندر رس ہوتا ہے جس کا وہ شہد بناتی ہے، وہ اس سے رس چوستی ہے. اور فلاور کا کیا فائدہ ہے؟ جب وہ فلاور پہ بیٹھتی ہے تو فلاور کے جو میل پارٹس ہیں، پولن گرینز، وہ اس کے پروں کو چمٹ جاتے ہیں، سٹک کر جاتے ہیں اس کے ونگز کے ساتھ. پھر جب وہ دوسرے فلاور پہ جاتی ہے تو اس کے میل پارٹ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے فلاور پہ جا کے وہاں پہ وہ ڈراپ کر دیتی ہے اور اس فلاور کے فیمیل پارٹ کو وہ فرٹیلائز کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ وہاں پہ اس کا فروٹ بنتا ہے، سیڈ بنتا ہے اور نیا پودا اگتا ہے. تو یعنی یہ جو بی اور فلاور کا ریلیشن شپ ہے یہ میوچوالزم ہے، ون ون ریلیشن شپ ہے. یعنی فلاور بی کو نیکٹر دے رہا ہے اور بی یہ کر رہی ہے کہ اس کا پولن گرین لے کے جا رہی ہے دوسرے فلاور کے اوپر فرٹیلائزیشن کے لیے. ٹھیک ہے. اینڈ while doing so it carries pollen to other flowers helping the flower reproduce. ریپروڈکشن کے کام آتا ہے. neither can do well without the other. دونوں میں سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہو سکتا دوسرے کے بغیر. اگر فلاور نہ ہو تو
جو ہنی بی ہے وہ شہد نہیں بنا سکتی، ٹھیک ہے، اور اگر ہنی بی نہ ہو تو وہ فلاور جو ہے اس کے پولن گرین آگے نہیں جاتے تو ریپروڈکشن نہیں ہو سکتی. تو یہ ضروری ہے دونوں کا آپس میں سمبیوٹک ریلیشن شپ، میوچولزم. اچھا جی، دوسری ٹائپ سمبیوسس کی ہے کمینسلزم، ون نیوٹرل. دیکھیں پہلی تھی ون ون، دونوں کو فائدہ ہو رہا تھا. اب ہے ون نیوٹرل سچویشن، ایک کو فائدہ ہو رہا ہے دوسرے کو نقصان نہیں ہو رہا. اس کو فائدہ تو نہیں ہو رہا مگر وہ نیوٹرل ہے، اس کو نقصان نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی. ون بینیفٹس دی ادر از نیدر ہیلپڈ نار ہارمڈ. جو دوسرا ہے نہ اس کی مدد ہو رہی ہے نہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا بارنیکلز جو ہوتے ہیں یہ سمندر کے اندر ویری اسمال سی اینیملز کو بارنیکلز کہتے ہیں. یہ اکثر جو بوٹس ہوتی ہیں نا، یہ بوٹس کے ساتھ نیچے چمٹ جاتے ہیں اور راکس کے ساتھ یہ سٹک کرتے ہیں تو بہت مضبوطی کے ساتھ ویری اسٹرانگلی دے سٹک ٹو دی راکس یا بوٹس. یا اب اگر آپ کو میں کمینسلزم سمجھاؤں تو جو ویل ہے سمندر کے اندر، جو ایک میمل ہے ویل، یہ اس کی باڈی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جا رہی ہے اور یہ اپنی فوڈ کی تلاش میں کسی جگہ سے دوسری جگہ پہ ویل کے ذریعے موو کر جاتے ہیں، اور ویل کہاں کسی اور جگہ پہ گئی وہاں یہ اتر گیا اس کی باڈی سے. اچھا اب ویل نوٹس بھی نہیں کرتی کہ میرے اوپر کوئی بیٹھا ہوا، اس کو کوئی نقصان نہیں، اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے مگر اس کو نقصان کوئی نہیں ہو رہا ویل کو، مگر ان کو فائدہ ہو رہا ہے. یعنی یہ ون نیوٹرل سچویشن، یہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے بارنیکلز کو، کیونکہ یہ جا رہے ہیں کسی دوسری جگہ خوراک کھانے، اور ویل کو کوئی نقصان نہیں. اتنی بڑی ہے وہ کہ اس کو پتہ بھی نہیں، وہ نوٹس بھی نہیں کرتی کہ میرے اوپر کوئی اسمال سی اینیملز بیٹھے ہوئے. تو یہ سمبیوسس کی دوسری قسم ہے کمینسلزم. تو barnacles, small sea animals attached to a whale, the barnacles get a free ride to new feeding grounds, but the whale doesn't even notice they are there. اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ میرے اوپر بیٹھے ہوئے. جی تیسری قسم جو میں نے کہا تھا کسکوٹا کی، جو میں نے مثال دی تھی، جو پودے کو مار دیتی ہے، اکاس بیل آپ اس کو کہتے ہیں. جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں وہ اس کو زیادہ سمجھیں گے، کیونکہ گاؤں میں تو ہر کسی نے اس کو دیکھا ہوا ہے، بیریوں کے اوپر اور شری کے درختوں کے اوپر اور بھی درختوں کے اوپر، زیادہ بیری کے درخت کے اوپر یہ ہوتی ہے. اچھا، یہ ون لوز سچویشن ہے، ایک ون کر رہا ہے مگر دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، دوسرا نقصان اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے. ون بینیفٹس دا ادر از ہارمڈ. ایک فائدہ لے رہا ہے اور دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے. اگزامپل دیکھ لیں. ٹیپ ورم، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں بھی ورمز ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے جب آپ کے پیٹ میں ورمز ہوتے ہیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں. وہ ورم تو بینیفٹ اٹھا رہا ہے مگر آپ کو تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا نا. وہ کیڑوں کی دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس مائیں لے کے جاتی ہیں، جی پیٹ پھول گیا، پیٹ میں کیڑے پڑ گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ اکثر ڈاگز جو ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں ٹیپ ورمز ہوتے ہیں اور دے لیو ان سائڈ ڈاگز اسٹمک. The tapeworm steals the dog's nutrients. جو کتے نے، ڈاگ نے جو نیوٹریئنٹس کھانے ہوتے ہیں وہ خود اس سے سٹیل کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، میکنگ دا ڈاگ سک، کتے کو بیمار کر دیتے ہیں. while the tapeworm survives. tapeworm جو ہے وہ نشو و نما پاتا ہے، بڑھتا ہے، اور کتا جو ہے وہ مرتا جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ ہے پیراسٹزم، پیراسائٹ. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. ادر امپورٹنٹ انٹریکشنز، اور یہ تین تو آپ کی بک میں دیے ہوئے تھے جس کو میں نے پی سی ایس کہا آپ کو یاد رکھنے کے لیے، کہ پریڈیشن، کمینسلزم اور کیا ہے پیراسٹزم. ٹھیک ہے. اچھا،
اس میں آپ کی بک کی حد تک یہ اتنا ہی تھا. بٹ ایک اور میں نے آپ کے لیے یہاں پہ کوئی چیز لکھی ہے. ہربی ووری ایک ٹرم ہے. An animal eats a plant. For example, a cow eats grass. ٹھیک ہے. It's like predation. یہ بھی تو ایک predation ہے کہ ایک لیونگ تھنگ دوسری لیونگ تھنگ کو کھا رہی ہے. گراس بھی تو لیونگ تھنگ ہے. تو وہ کھا رہی ہے, گریز کر رہی ہے, پھر رہی ہے اندر جنگل کی, اور وہ کھا رہی ہے. ٹھیک ہے. بٹ دا ہنٹر, اس میں صرف ہربی ووری میں یہ ہوتا ہے, پریڈیشن اور ہربی ووری میں فرق صرف اتنا ہے کہ دی ہنٹر ایٹس پلانٹس انسٹیڈ آف میٹ. پریڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہنٹر ہے وہ میٹ کھاتا ہے. ہربی ووری میں جو ہنٹر ہے وہ گراس کھاتا ہے. ٹھیک. تو یہ آپ کے لیے ایک نئی ٹرم تھی جو میں نے کہا آپ کو بتا دوں. جی ایک اس کو ذرا سمجھیے گا. دی ڈیلیکیٹ بیلنس, فوڈ چینز اینڈ ویبس. میری پچھلی دو جو ویڈیوز ہیں, جو دو پچھلے لیکچر میرے اسی چیپٹر پہ سٹارٹ میں ہیں, وہ آپ نے اگر سنے ہیں تو وہ فوڈ چینز اور فوڈ ویبس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ذرا ڈیلیکیٹ بیلنس ذرا سمجھیں, دیکھیے گا. آل دیز انٹریکشن, یہ جو اوپر میں نے 3 یا 4 انٹریکشن آپ کو بتائی ہیں, کنیکٹ لائک اے اسپائڈر ویب. جس طرح ایک اسپائڈر جو ہوتا ہے اس کا جالا ہوتا ہے, وہ اس طریقے سے یہ کنیکٹ کرتی. وی کال دس اے فوڈ ویب. ہم اس کو فوڈ ویب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے یہ پڑھا ہے, پچھلے میرے لیکچر سن لیں. اس میں پروڈیوسرز ہوتے ہیں, وہ پلانٹس ہیں جو پروڈیوس کرتے ہیں, میک فوڈ فرام سن لائٹ. یعنی پروڈیوسرز جو ہیں, یعنی پلانٹس جو ہیں, وہ سن لائٹ سے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر میں, آپ کو پتا ہے فوٹوسینتھسس کا عمل کیسے ہوتا ہے. آگے کنزیومرز, ہربی وورز. یہ جو میں نے کہا ڈیئر اور گوٹ اور کاؤ اور یہ جو پودے کھاتے ہیں, یہ ہربی وورز ہیں. دے ایٹ دی پروڈیوسرز, یعنی پلانٹس کو یہ کھاتے ہیں, پروڈیوسرز کو. اب پریڈیٹرز جو ہیں, یعنی جو کارنیورز ہیں, وہ ان کو کھاتے ہیں, کنزیومرز کو. ایٹ دی کنزیومرز, یعنی جو ہربی وورز ہیں, ڈیئر ہے, کاؤ ہے, یہ آپ کے گوٹ ہے, ان کو کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. رات کو گھروں سے آپ کے ولف جو یہ بھیڑیے ہیں, یہ شیپ اور کاؤ تو نہیں, شیپ کو اور گوٹ کو اکثر لے جاتے ہیں گاؤں میں. ٹھیک ہے جی. آگے جی ڈیکمپوزرز آ گئے. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فنجائی, بیکٹیریا اور ورمز جو ہے, جب کوئی اینیمل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پلانٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ واپس سائل میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کی رول یہ ہے, if the number of one species changes. دیکھیں بہت ساری اسپیشیز, پلانٹ اسپیشیز, پودوں کی بے شمار قسمیں, جانوروں کی بے شمار قسمیں, اسپیشیز قسم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی ایک کی تعداد چینج ہو گئی, کسی ایک اسپیشی کی, وہ خواہ پلانٹ کی کوئی اسپیشی ہے یا اینیمل کی کوئی اسپیشی ہے, it affects every other species connected to it. وہ اس کی ایک کی تعداد میں ڈراپ آ گیا یا وہ بڑھ گئی تو وہ باقی ساری اسپیشیز کو افیکٹ کرے گی, کیونکہ وہ کنیکٹڈ ہے سب کے ساتھ. ٹھیک ہے. دس بیلنس از نیچرز نارمل اسٹیٹ. یہ جو بیلنس ہے, یہ جو بیلنس ان 3 یا 4 فیکٹرز کی وجہ سے ہے, پریڈیشن کی وجہ سے, اور یہ باقی جو میں نے کمنسلزم اور یہ آپ کو میوچلزم وغیرہ بتایا, پیراسٹزم وغیرہ, تو اس کی وجہ سے سمبیوسس, اس کی وجہ سے, ان فیکٹرز کی وجہ سے بیلنس ہے. ان کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ جو ایکولوجیکل انٹر ڈیپینڈنس ہے, اس میں یہ 3 فیکٹرز ہیں, تینوں. ٹھیک ہے. یہ میں نے جو آپ کو سمجھایا. آگے ہے جی اگلا ٹاپک ہے ایکولوجیکل امبیلنس when the neighborhood breaks. اب یہ ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے, تو یہ نیکسٹ ٹاپک ہے آپ کے چیپٹر کا. اس کو میں
اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کور کروں گا. تو ابھی مجھے اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.